बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, दुनिया दमसाद कर बैठी हुई है कि कब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील तय पाए ताकि दुनिया आगे चले। इस वक्त अमेरिका की सबसे अवलीन तरजीह है कि आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले, लेकिन ईरान से ये कब्ज़ा छुड़ाना और अपने हाथ में ये कब्ज़ा लेना अमेरिका के लिए कितना आसान या मुश्किल काम है? मुगल साहब, आपको याद होगा कि नवंबर 2024 में हमने एक वीडियो की थी जी, जब मैं ईरान से वापस आया था, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं ईरान जाके वहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात पे जाके बहुत सारे लोगों से मिल के इंटरेक्ट करके उनके ऑफ कैमरा इंटरव्यूज़ करके इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि ईरान की जितनी भी दिफाई तैयारी है, उस दिफाई तैयारी का जो फोकस है वो इस बात पर कम है कि अपना दिफा करना है, इस बात पर ज़्यादा है कि अगले का कख नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही। और इस जंग ने जो इसका काइनेटिक फेज था, जिसमें पटाखे बज रहे थे, जिसमें हमले हो रहे थे, तकरीबन 39-40 दिनों का जो फेज़ था, उस फेज़ में ये बात साबित हुई कि ईरान उन हमलों को रोकने में बड़ी हद तक नाकाम रहा जो ईरान पर वेज किए गए। जी, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इसराइल, उसके यानी कुर्रे अर्ज़ पे जो सबसे ज़्यादा गार्डेड प्लेसेस कहलाती हैं, जी, जहाँ पर जूइश बॉम्ब मौजूद है, अरद और दिमोना, जी, उसके बाद कुवैत के, कतर के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, बहरीन के, सऊदी अरब के, इराक में मुख्तलिफ मकामात पर अक्रॉस मिडल ईस्ट अमेरिकन बेसेस, उनका जो दिफा है उस दिफा के लिए मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही। उनकी मौजूदगी में ईरान वो सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट थ्रू देम एंड वेज सक्सेसफुल अटैक्स। बिल्कुल तो सही। एक तो बात वो साबित होगी। अब ये जंग जो है, इस सवाल पर आने से पहले, क्योंकि देखें ये जो अभी ईद के दौरान पैगाम दिया है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और उससे 1.5-2 हफ्ते पहले एक और उनका इसी तरीक़ा का बयान आया था। उसके बाद कुछ बड़ी ही पुरस्रार किस्म की जो है वो चीज़ें हुई हैं। ईरान ने, अब एक बात तो तय हो गई है कि उसने जो सबसे खुफिया और ख़तरनाक हथियार था इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, सही। वो छोटे कद का हथियार है और उसको उसने पानी में उतार दिया। अच्छा। और ईरान का जो फोकस है आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल रखने का, वो उनकी दिफाई तैयारियों का एक बहुत उसमें ख़ास अहमियत रखता है। और आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब आप इसको जाकर सर्च करें, गूगल पे जाकर लिखें, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका ने माजी में कितनी मरतबा आबनाए हुर्मुज़ का नाम लिखे बगैर आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए एक्सरसाइजेस की हैं। जी, सिमुलेशन, कि हमें एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल पावर साहिल के ऊपर मौजूद है, जजीरों पर मौजूद है, हमारे नेवल एसेट्स, हमारी सबमरीन्स, हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हमारे फ्लीट्स वहाँ पर मौजूद हैं, हमें एरियल डोमिनेंस हासिल है, हमें बेसिस से मिज़ाइल फायर करने की तमाम तर पॉसिबिलिटी सामने रख के एक्सरसाइजेस की गई। और अमेरिका की अपनी उन एक्सरसाइजेस का नतीजा पता क्या निकला था? जी, कब्जा नहीं छुड़ाया जा कब्जा सकता। नहीं छुड़वाया। सही। इस जंग का आगाज़ किस प्रीटेक्स्ट पे हुआ था? इस जंग का आगाज़ इस प्रीटेक्स्ट पे हुआ था कि 4 घंटे की गेम है, रजीम चेंज करना है, 4 लोगों ने मिनट बगावत कर देनी है। 4 मिनट में हमने 3 लेयर्स उड़ानी है लीडरशिप की। अगले 4 घंटे में जो 47 साल की नाकाबंदी, मुआशी नाकाबंदी से दुनिया का तीसरा अमीर तरीन टेक्निकली मुल्क, जो तेल की, गैस की दौलत से माला माल है, वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन से घबरा के, उनकी यूथ रजीम के ख़िलाफ़ है हुकूमत के, क्योंकि रोज़गार के और वो दौलत की रेल पेल, वो चमक दमक, वो बुर्ज खलीफा, वो ऊंची ऊंची इमारतें, वो शीशे, लशकती पशकती गाड़ियाँ, वो हमें दस्तयाब नहीं है, तो हमें इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो इसका बेसिकली एजम्पशन ये थी कि हम ये करेंगे, 4 घंटे के अंदर एक एंटी रेवोल्यूशन बर्पा हो जाएगा, ईरान के लोग सड़कों पे आएंगे। अच्छा, वो नहीं हुआ। ईरान ने जो अपना एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उससे पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया। इंसानी तारीख़ का वो पहला मुल्क बन गया जिसने 24 घंटों में
24 گھنٹوں کے سپین میں. ایسا ضرور ہے امریکہ ہے, روس ہے اور بہت سارے ملک ہوں گے جنہوں نے اپنی ہسٹری میں ملا کے 1 درجن 2 درجن 3 درجن ملکوں پہ حملہ کیا ہوگا. دنیا کا واحد ملک ایران ہے جس نے سائملٹینیسلی 24 گھنٹے کے سپین میں 1 درجن سے زیادہ ملکوں پہ حملہ کیا. بالکل صحیح. اب ترکی ہو گیا, آذربائیجان ہو گیا, عراق ہے, لبنان ہے, اس کے بعد اسرائیل ہے, کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, سب پہ بیک وقت, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ چومکھی چاروں طرف حملہ کر سکتے. دیکھو گارشیا پہ بھی میزائل مار دیتے تھے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ایسیمیٹرک وارفیئر سے سرپرائز کیا. تو اب سب سے پہلا اور جینون سوال یہ بنتا ہے اس بات پہ کہ کیا وہ ایران جس نے اپنی دفاعی تیاریوں میں یہ سارا کچھ سوچا ہوا تھا اور سن 2000 میں, 2003 میں, 2006 میں یا 2010 میں امریکہ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال لے گا اور اگر اس کی طرف ہم کائنیٹک ڈومین میں جاتے ہیں تو وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا اور اس کے یہ ریپرکشنز ہوں گے. تو ظاہر ہے امریکہ نے ایران کی کسی منصوبہ بندی کو بھانپتے ہوئے ہی وہ ایکسرسائزز کی تھی نا, جن کا نتیجہ نہ میں آیا تھا. تو ایران اس کی تیاری یقیناً اس سے پہلے سے کر رہا ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے کائنیٹک ڈومین میں اس قسم کے اٹیک کی منصوبہ بندی اتنی بہترین کی ہوئی تھی تو کیا انہوں نے آبنائے ہرمز کو بغیر کسی پلاننگ کے صرف مائنز لگا کے وہ کرنا تھا؟ اب آتے ہیں ٹرکی کوسچن. جی. اور ہوگا کیا؟ دیکھیں اس کے لیے کرنا کیا ہے. امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ہوں اس وقت جو ہے وہ اس دنیا کا جے کانت شکرے, اور یہ میری لنکا ہے, میں ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں, دنیا کی سب سے سپیریئر نیول پاور اینڈ ان ٹرمز آف نمبرز, ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف وسائل, ان ٹرمز آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, ان ٹرمز آف ماڈرنٹی, ایوری تھنگ. ڈونلڈ ٹرمپ مائٹ کے حوالے سے جو نیول پاور ہے, امریکہ کی نیول پاور وہ موسٹ سپیریئر ہے. آؤٹ نمبر ان کو چائنا کرتا ہے, لیکن کلاسیفیکیشن میں ابھی بھی امریکہ کی نیوی نمبر 1 نیوی ہے. اس نے کہا کہ میں آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑواتا ہوں. پروجیکٹ فریڈم لانچ ہوگا. پروجیکٹ فریڈم لانچ ہوا, کسی نے پبلکلی نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اللہ کا واسطہ ہے یہ نہ کرو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے فلاں نے مجھے بہت اہم لوگوں نے درخواست کی اور میں نے پروجیکٹ فریڈم روک دیا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ جی, اس وقت کچھ عجیب و غریب قسم کی ایمرجنسیز ڈکلیئر کی تھیں امریکی جہازوں نے فضا میں. جی, کچھ چیزیں عجیب و غریب سی ہونا, جس پہ بات چلی تھی کہ الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کر, جو بھی جہاز گرتا تھا ان کی طرف سے بیان آتا تھا کہ حادثہ ہو گیا ہے. اب حملے ایران نے کیے تھے اور ان حملوں کے نتیجے میں امریکہ کو بھی یہ ریئلائز ہوا تھا کہ جو اس کام کو ہم شروع کریں گے اس کے نتیجے میں ایران تو سیز فائر کی پرواہی نہیں کر رہا کہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا تو ہم پورا بھرپور حملہ کر دیں گے. تو اف دے آر ناٹ افریڈ آف دیٹ, دیٹ مینس دے آر گوئنگ ٹو اٹیک انرجی انفراسٹرکچر ان گلف. اور اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا. اب مفروضہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم 2.0 لانچ کرنا ہے امریکہ نے. اور پیپر میں پوری دنیا کو, ہمیں پاکستانیوں کو, سب کو کیا معلوم ہے؟ سب کو یہ معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جو نیوی ہے, ویسے تو سب کچھ کہا نا اس نے, پاسداران انقلاب, نیوی, فضائیہ, ایران, سب کچھ 12 دفعہ ایران کو اس نے نا ختم کیا, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا نا. اس نے کہا کہ امریکہ کی جو ایران کی نیوی ہے نا, اس کے پہلے اس نے کہا پتہ نہیں 138 سے شروع ہوا تھا, 38 سے, اور اب 100 کچھ پہ جا کے 200 کچھ پہ, 200 کچھ پہ بھی گیا تھا, پھر واپس 158 پہ آ گیا تھا. کہ ان کے ایسٹس تھے ٹوٹل نیول ایسٹس, اور ان کی بحریہ جو ہے وہ سمندر کی تہ میں اتر چکی ہے, تباہ کر دی ہم نے. اب ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اس وقت سامنے مائنز موجود ہیں اور آپ نے وہ ہٹا دینی ہے. جو خطرہ ایران کی طرف سے جواباً حملوں کا گلف کے انرجی انفراسٹرکچر پر ہے, اس سے ہٹ کر سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس ایسا کچھ ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول چھڑوانے کے لیے اگر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس آپریشن کو سکسیسفل نہ ہونے دے. دیٹ برنگ اس ٹو سم آف ویری امپورٹنٹ اعداد و شمار, اور ایران کے پاس اس وقت اسلحے میں کیا کچھ ہے. صحیح. اور یہ ابھی ریسنٹلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان سے اب اس کے اوپر ایک لارج
لی ایک ڈیبیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہے اور شروع ہو جائے گی. ابھی فار ایگزامپل ٹریبیون لکھ رہا ہے کہ یو ایس بلاکیڈ آف ایرانین پورٹ اسٹل ان پلیس ڈسپائٹ ٹرمپس اناؤنسمنٹ. رپورٹ سامنے آتی ہے کہ ابھی بھی وہ موجود ہے, بلاکیڈ موجود ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر ایونچولی آپ آبنائے ہرمز کو ایران کے کنٹرول میں رہنے نہیں دے سکتے. دوسری طرف ایران ڈیل اور نو ڈیل آبنائے ہرمز کے اوپر قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں وار ریپریشنز چاہیے, ہمیں ہرجانہ ادا کریں, آپ ہمیں پیسہ دیں. ایک تو ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیا جائے, دوسرا ہمارے جو جنگ میں ہونے والے نقصانات ہیں اگر وہ آپ کیش کی صورت میں ہمیں ادا نہیں کر سکتے تو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کر کے, ٹول وصول کر کے $1 یا $2 پر بیرل ہم اور عمان جو ہے وہ اس کو 50-50 کر لیں گے, اور ہم اس پیسے سے اپنے نقصان کی بھرپائی کریں گے جو ہماری تباہی ہوئی ہے, انفراسٹرکچر کی ہوئی ہے, کلچرل سائٹس کی ہوئی ہے, یونیورسٹیز کی ہوئی ہے, ہاسپٹلس کی ہوئی ہے, پھر انرجی انفراسٹرکچر کی ہوئی ہے, گیس فیلڈ کی ہوئی ہے, تیل کے کنویں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, وہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے اس کا وہ کرنا ہے. اب امریکہ کیا کرے گا؟ وہ امریکہ جو جنگ کے دوران جس نے اپنے اس نیول فلیٹ کے جس کے اوپر اس کو بہت بڑا مان ہے, بھروسہ ہے, یو ایس ایس ابراہم لنکن, اس کے بعد جو اس کے ٹرپولی گروپ ہے جس میں ایمفیبینز تھے, مرینز موجود تھے, نیو اورلینز, سین ڈیاگو, یہ سارے کے سارے اپنے ٹرانسپونڈرز آف کر کے ایران کی سرحد سے 800 کلومیٹر دور, 900 کلومیٹر دور, 1000 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے ٹاما ہاک میزائل برسا رہے تھے. یہاں سے جہاز اڑتے تھے ان ایئر کرافٹ کیریئر سے, ان کا مڈ فلائٹ ریفیولنگ آپریشن عرب ممالک کی فضاؤں میں ہوتا تھا یا آبنائے ہرمز کے پہلے ہوتا تھا, اس کے بعد وہ ایران میں کوئی اٹیک کیری آؤٹ کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے. اب ایسی امریکہ کے پاس کون سی گدڑ سنگھی آ جائے گی کہ وہ لے کے ان کو جناب گھس جائے گا, گیون دا فیکٹ کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران نے اس کی جو منصوبہ بندی کی تھی. میں وہ پروفیسر مرنڈی ہیں ان کو بھی سن رہا تھا, پھر کچھ ایرانین جرنلسٹ کو اس کے حوالے سے سنا, اور پھر کچھ بیانات ہیں جو ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نیول ایسٹ ہیں جن کو آپ نے تباہ کیا وہ یہ تو ہمارے نمائشی ہتھیار. اچھا, اب یعنی آپ نے جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کسی بڑے جو ایڈوانسڈ فائٹر جیٹس ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ان کے جو منوورز ہوتے ہیں اس میں ایک منور ہوتا ہے کہ فیک ہیٹ سگنیچر کریٹ کرنا, جی, اور فضا میں ایسی جو ہے وہ سگنیچرز چھوڑنا کہ جس سے میزائل جو ہے اس کو جہاز کے ٹارگٹ سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فالو کرے, اس سے وہ ایویڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو امریکہ ہے اس نے جو اپنا پورا سلسلہ بنایا اس پہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنے جو نمائشی یعنی جو ایکسرسائزز ہوتی تھی, نیول ایکسرسائزز, اس میں بھیجنے کے لیے جو جہاز رکھے ہوئے تو وہ تو کر دیا آپ نے تباہ. وہ امپورٹنٹ ضرور تھے, وہ مہنگے ضرور تھے, اس پہ ہمارے لوگ ضرور موجود تھے, لیکن آبنائے ہرمز کے لیے تو منصوبہ ہی کچھ اور ہے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پاس غدیر کلاس کی مجٹ, بونی, ڈوارف, چھوٹی سب مرینز ہیں. اب ان سب مرینز کو جو پانی میں اتارا گیا ہے یا یہ جو مائنز لے کرنے کا کام ہے یہ کوئی سرفیس کے اوپر رہتے ہوئے نہیں کیا گیا. جو غدیر کلاس کی سب مرین ہے اس کو ویسے تو یہ امریکن سب مرینز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں صحیح, لیکن جب آپ کسی نیرو اسٹریٹ کی بات کرتے ہیں, تنگ آبی گزرگاہ کی بات کرتے ہیں اور شیلو واٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کی 80-82 میٹر کی سب مرین جو ہے وہ منور نہیں کر سکتی. 2 انسیڈنٹس ماضی میں ہو چکے ہیں جہاں پر آپس میں ٹکرا کے امریکن سب مرینز آبنائے ہرمز کے قریب پرشین گلف میں تباہ ہو چکی ہیں ماضی. صحیح, میں بھی آپ کو نام بھی نکال کے بتا دوں. امریکن سب مرینز وہاں پر آپریٹ کر ضرور سکتی ہیں لیکن اس میں 3 امکانات بہت زیادہ ہیں. نمبر 1 ان کے ڈیٹیکٹ ہونے کا, اور سب مرین کی ڈیٹیکٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ وارنٹ, اس کو تباہ کرنا اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے, ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے نظام تو موجود ہوتا ہے لیکن ڈیٹیکشن از اکل, اور
جو ڈیزل پاورڈ ہوتی ہیں ان کو سنورکل کرنے کے لیے, سانس لینے کے لیے ایک مخصوص وقت کے بعد سرفیس پہ آنا پڑتا ہے. صحیح. جو ایکسٹریم اسٹیلتھ ہے وہ نیوکلیئر پاورڈ کی ہے. اب آپ نیوکلیئر پاورڈ سب مرین لے کر آبنائے ہرمز میں 82 میٹر 100 میٹر لمبی سب مرین لے کے گھسیں گے اور نیچے چٹانیں موجود ہیں, شیلو واٹر ہے, زیادہ ڈیپ نہیں ہے, آپ کو وہاں پر منوور کرنے, اسپیڈ مینٹین رکھنے, کسی چیز سے ٹکرائے جانے, مائن سے ٹکرائے جانے, ان کے تمام امکانات موجود ہیں. دوسری طرف جو بچھانے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں کہاں بچھائی ہوئی ہیں, اور ان کی جو غدیر کلاس کی سب مرین ہے وہ اس کی نسبت نہایت چھوٹی ہے اور وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے اس ایریا میں. صحیح. دیٹ از اسی ایریا کے لیے اسپیسیفکلی ڈیزائن ہوئی. میں نے اس کا نا ایک کمپیریزن بھی نکالا ہے. فار ایگزامپل جو انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس ہیں امریکن انٹیلیجنس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 سے 30 ڈوارف اور مجٹ سب مرینز موجود ہیں غدیر کلاس کی ایران کے پاس. اب جو غدیر کلاس ہے اس کی رینج 10 سے 21 ایکٹیو ویسلز کی ہے. ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ 120 سے 150 میٹرک ٹن کی ہے. تقریباً 29 میٹر ہے یہ لینتھ میں, یعنی 3 گنا کم سائز کی ہے. سب سے اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی جو اسٹیلتھ ہے وہ اس کے سائز کم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. اس کو سونار پہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا. سونار وہی کہ آپ نے سگنل بھیجا جو چمگادڑ یا اس کا ٹیکنالوجی, سونار آف دا بلائنڈ بھی لوگوں نے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنے گریجویشن میں یا کسی وقت, تو وہ سونار کے اوپر وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی, تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ 10 لوگوں کے کرو کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے. ہیویلی ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے فار اسٹیلتھ, لیئنگ انڈر واٹر مائنس اینڈ فائرنگ ٹورپیڈوز اور میزائلز ان دا شیلو واٹرز آف دی پرشین گلف. پھر اس کے بعد جو دوسری منی سبز ہیں یونو کلاس کی اور دوسری, وہ بھی ایران کے پاس موجود ہے. اس سے پہلے بھی موجود تھی, تو 2007 سے آنورڈ ان سروس آئی ہے نا. اور یہ پھر کس طریقے سے ان کا کمپیریزن بنتا ہے, جب آپ ان کا کمپیریزن پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ اٹ از ہائیلی ڈینجرس اینڈ اسٹریٹجکلی کمپلیکس فار US سب مرینس ٹو آپریٹ ان دا اسٹریٹ آف ہارموز. بہت مشکل ہے, ہائیلی سینسٹیو ہے ان کی سب مرینس کے لیے یہاں پر آپریٹ کرنا. کیوں؟ ایک تو شیلو پانی ہے, زیادہ گہرا نہیں ہے, ہیویلی کنجسٹڈ چوک پوائنٹس ہیں, جس کی وجہ سے جو سب مرینز ہیں وہ ایران کے جو اینٹی شپ فورسز ہیں ان کے ریڈار میں آنا, ان کی ویسینٹی میں آنا ان کا عین ممکن ہے, اور اس میں بڑے ہی سویر قسم کے ہیزرڈز موجود ہیں. اور اس میں انہوں نے 2 USS نیو پورٹ نیوز 2007 کا حوالہ دیتے ہیں, اور پھر USS ہارٹ فورڈ 2009, ان کے پانی کے زیر آب ٹکرا کے تباہ ہونے کے انسیڈنٹس موجود ہیں کہ نیچے ہی موجود تھا اور کسی پتھر سے چٹان سے ٹکرایا اور تباہ ہو گیا, کسی کمرشل ویسل کے ساتھ کولیجن ہوا اور اسی کی جو ہے وہ شپ کی آرچ سے جو ہے وہ لگ کے تباہ ہو گیا. تو ان کے لیے ایک تو اس کو کرنا مشکل ہے. دوسرا پھر ایران کا ہتھیار آتا ہے فاسٹ بوٹس. اب یہ جو فاسٹ بوٹس ہیں اس کے اوپر میں پروفیسر محمد مرنڈی کو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جس دن اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نا کہ ہم نے 6 اسپیڈ بوٹس تباہ کر دی, وٹ ایور یو وش ٹو کال دیم, اور ہم نے اتنی سب جو ہے وہ یا 20 کر دیں, یعنی ٹوٹل ملا کے کوئی 25 سے 30 کا نمبر ہے کہ تباہ کیے ہیں. سب سے پہلے تو جو ان کا نمبر ہے فاسٹ بوٹس کا وہ بڑا ہی اسٹانشنگ, وہ 5000, اتنی بڑی تعداد, یعنی ایکٹیو کائنیٹک جنگ کے دوران جب اسٹریٹ آف ہارموز پر قبضہ قائم کر رہا تھا ایران, کمرشل ویسلز کو بھگا رہا تھا, امریکی ویسلز کو بھگا رہا تھا, ملا کے 40 دن میں آپ نے کل 30 اگر فاسٹ بوٹس تباہ کی ہیں, تو آپ کو 5000 تباہ کرنے کے لیے مزید کیا کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو اسپیڈ بوٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بندرگاہ کے اوپر, بندر عباس پہ, چاہ بہار پہ یا اس طریقے سے اوپن, ظاہر ہے اب کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ جہاز ہے, شپ ہے, کشتی ہے, اس نے پانی کی سطح کے اوپر ہونا ہے. تو وہ اگر آپ بہت قریب آ جائیں گے تو انسانی آنکھ سے دیکھی جائے گی, سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو نظر آ جائے گی, ریڈار سے کر رہے ہیں تو ریڈار سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گی, ایک موقع تو آئے گا.
اصل معاملہ ہے کہ وہ جو اسپیڈ بوٹس ہیں وہ بڑی لیتھل ہے، ان کے اوپر بڑے ہیوی قسم کے جو ہے وہ اینٹی شپ اکوپمنٹ، گیئر، میزائل اور اسلحہ موجود ہے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، آپ جب اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی جو اسپیڈ ہے وہ شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر امریکن نیول فریگیٹس اور ڈسٹرائرز ہیں، ان کی اسپیڈ ختم ہوتی ہے. صحیح. 55 مائل، 65 مائل، 70 مائلز پر آور سے زیادہ ان کی اسپیڈ نہیں ہے، اور وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ان اسپیڈ بوٹس کی جو رفتار ہے، اور 180 کلومیٹر تک جاتی ہے، یعنی اتنی فاسٹ موونگ ہے. اور اس پہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ہیں کہاں پر موجود، تو یہ جتنی ان کی کوسٹ لائن ہے، اس کوسٹ لائن میں جہاں پر آپ کو کوئی پہاڑ نظر آتا ہے، جب آپ کو اوپر سے نظر نہیں آئے گا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جب پانی کے ساحل کی طرف پانی پہنچتا ہے اور وہاں پر چٹان موجود ہے، اور چٹان کے نیچے ہی کہیں پر کوئی غار موجود ہے، اور اس کے اندر ایک ٹنل ہے، اور اس ٹنل کے اندر وہ کشتیاں موجود ہیں، وہاں پر اسلحہ لوڈ کرنے کا، ان لوڈ کرنے کا، بندوں کا آنے کا، جانے کا، یہ تمام راستہ. اب یہ ایرانیئنز نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس تو نظام آبنائے ہرمز کے لیے مختلف ہے. دیکھیں، میں جب بھی ہم نے اس سبجیکٹ پہ بات کیا، ہم نے ہمیشہ یہ کہا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ایران کے پاس پاور کوئی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اوور پاور نہیں کیا جا سکتا. صحیح. یا امریکہ کے پاس دیکھیں ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپن اگر وہ استعمال کر لیتا ہے، یا جو سوال پیدا ہو گیا تھا جس کے اوپر باقاعدہ میرا خیال ہے واشنگٹن پوسٹ نے یا نیو یارک ٹائمز نے پھر لکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہی رات میں پوری تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی، تو بہت سے یورپین کیپٹلز جو ہیں وہ لرز گئے. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر کا استعمال ہونے جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوائٹلی رابطے کیے گئے، اور جواب سن کے سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے کہا، پریزیڈنٹ کو پتا ہوگا، وی ڈو ناٹ نو ویئر وی آر گوئنگ رائٹ ناؤ. تو دیٹ مینس کہ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس ملا کے اپنے اتحادیوں سمیت اتنی پاور ضرور موجود ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایران جو کرے گا، جو ایران نے کہا ہے اور اس کو پروو بھی کیا ہے کہ وہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم پورے گلف کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، ہم ان کا جو ہمارا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریپلیکیٹ کر دیں گے. پتھر کے دور میں بھیجو گے تو ہم بھی پتھر کے دور میں بھیج دیں گے. آپ صرف راس لفان جو کمپلیکس ہے اس پہ ہونے والا ڈیمیج ہے، اس پہ قطریوں کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سن لیں. 5 سال لگیں گے، $20 ارب جی اس کو واپس ریزریکٹ کرنے میں. یعنی ایک حملے پہ پارس گیس فیلڈ پہ ہوا تھا، اگلے 1.5 گھنٹے میں راس لفان اڑ گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو جواب میں، تو دا کاسٹ آف ایکچولی کرشنگ ایران ڈاؤن از ٹو مچ، کہ جس کو بیئر کرنے کی سکت نہ ڈونلڈ ٹرمپ میں ہے نہ گلف میں ہے. اس وجہ سے اب اٹ از اینی بڈیز گیس یہ کب ہوتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جس کو آپ ایرانین نیوی سمجھ رہے تھے، یا جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا یہ بیسٹ ہتھیار ہے آبنائے ہرمز کے لیے، تو وہ تو نہیں ہے. اور وہ ابھی جو مجتبیٰ خامنائی کے آرڈرز اور پیغام وغیرہ آئے ہیں، اس کے بعد ان سب مرینز کی اور اسپیڈ بوٹس کی جو ایک انہینسڈ پیٹرولنگ ہے اس سے ثابت ہو گئے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.